जी मसीह में मेरे अजीज़ों, खुदावंद का शुक्र हो कि आज खुदावंद ने फिर हमें ये दिन नसीब किया। हम उन सब से बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं जिनको ये दिन नसीब नहीं हुआ, लेकिन शायद कोई अदा खुदावंद को पसंद आई होगी कि उसने ये मौका हमें फिर दिया कि हम उसके मकसद को पूरा करने के लिए आज फिर जिएँ। आज जब मैं इस प्रोग्राम की तैयारी कर रही थी और इस सूट को मैंने चुना, इसमें जब रेड कलर मुझे नज़र आया तो खुदावंद यीशु मसीह के खून को याद किया मैंने कि उसने हमारे लिए खून बहाकर हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। हम क्या कर रहे हैं? और आज के हमारे प्रोग्राम का टॉपिक भी होता है बाइबल और हम। तो इसी हवाले से आज हम कलाम भी सुनने वाले हैं कि बाइबल कहाँ है और हम कहाँ हैं। खुदावंद ने हमें कितने सारे मौसम दिए हैं, कितने सारे रंग बख्शे हैं, कितनी सारी नेमतें दी हैं, और फिर सबसे बड़ी नेमत ये कि खुदावंद ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि हम बच जाएं। उसने अपना खून बहाया। ज़रा सा खून निकल जाए ना हमारी उंगली से तो बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ा दर्द होता है, और उस दर्द को हम महसूस करते हैं। क्या मसीह के उस दुख को या उस वक्त को या उस कुर्बानी को या उसके जान देने को हम वाकई महसूस करते हैं? हमें एहसास होता है कि उसने हमारे लिए कितना बड़ा काम किया है। आइए इसी ख्याल के साथ एक गीत सुनते हैं। जी नाज़रीन, आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ बिशप इमैनुअल आफ्ताब साहब मौजूद हैं, तशरीफ़ फरमा हैं। आइए इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को शुरू करें, हम सब मिलकर उनको बहुत सारी दुआएं दें और उन्हें वेलकम करें। बिशप साहब कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, खुदा उनका शुक्र है कि आपने मुझे फिर से मौका दिया, और साथियों आप सबका भी शुक्रिया जो आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं। यस्सु संग सवेरा, क्या बात है, यस्सु संग सवेरा। हाँ जी, थैंक यू। बिशप साहब एक छोटी सी दुआ करते हैं, फिर कलाम में आगे ठीक है जी। हाँ जी। ऐ हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तू जो आसमान पर है, तेरी निगाह हम पर लगी है, और तूने अपने बेटे यस्सु नासरी को हमारी खातिर इस दुनिया में भेज दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आज हम इस बात के लिए तेरे शुक्रगुज़ार हैं कि यस्सु की मौजूदगी हमारी दिलेरी है। तेरा रूहुल कुद्दस सारा दिन हमारी रहनुमाई करे, हम तेरे इरफान में बढ़ते जाएं और तेरी मर्ज़ी को पूरा करें और दूसरे लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। यशुआ नासरी के नाम से आमीन। आमीन आमीन। जी बिशप साहब, हमारे आज के प्रोग्राम के लिए एक आयत को चुना है मैंने। तो कौन सा हवाला, कौन सी किताब है? हाँ जी, सफनिया की ही किताब है। अच्छा, और इसका जब मैं आगे तलावत कर रही थी, जैसे कि पिछले एपिसोड में हम इसकी 16वीं और 17वीं आयत को देख रहे थे, तो मैंने देखा इसकी 20 आयत को, तो मैंने कहा इसको भी ज़रूर आपसे शेयर करना चाहिए और आपकी रहनुमाई में से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं सफनिया की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 20 आयत आप देखेंगे। इसमें खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, उस वक्त मैं तुमको जमा करके मुल्क में लाऊंगा, क्योंकि जब तुम्हारी हीन हयात ही में मैं तुम्हारी असीरी को मौकूफ़ करूँगा तो तुमको ज़मीन की सब कौमों के दरमियान नामवर और स्तुदा करूँगा, खुदावंद फरमाता है। हालेलुया, आमीन। तो खुदावंद खुद फरमाता है जो हमने अभी पढ़ा। ये जो इस आयत में ये जो सफनिया की किताब 3 बाब और उसकी 20वीं आयत है, ये असल में निचोड़ है। हाँ जी, ये किस मुल्क की बात हो रही है? ये यरूशलेम की बात है, ठीक है। और ये बनी इसराइल के साथ खुदावंद फरमा रहे हैं
کہ اس وقت میں تم کو جمع کروں گا. کس وقت؟ جب آخری وقت ہوگا. صحیح. جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں یہ بات مشہور ہے کہ مسیح خداوند آنے والا ہے. جی. آخری وقت جو ہے یہ مسیح کا آنا اس بات کی تصدیق ہے. لیکن اس سے پہلے کچھ نشان ہیں. وہ نشان یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل ہیں جو ملک سے نکل چکے، کئی جگہوں پر وہ تتر بتر ہو گئے، مارے گئے، گم ہو گئے. تو خداوند نے کہا ہے کہ اگر تو، جیسے ہم نے یہ 16ویں اور 17ویں آیت میں پڑھا ہے، اس روز یروشلم سے کہا جائے گا ہراساں نہ ہو. اور پھر آگے ہے اے صہیون تیرے ہاتھ ڈھیلے نہ ہوں. اور پھر اگر ہم اس کو جوڑ کر پڑھیں، اس وقت میں تم کو جمع کروں گا جن کے جو ہراساں نہیں ہوئے، جن کے ہاتھ ڈھیلے نہیں ہوئے، تو ان کو جمع کرے گا. جیسے ہم نے متی کی انجیل اس کے 25ویں باب میں پڑھا ہے کہ اس دن میں ان کو کہوں گا. یہاں پہ ہے اس دن میں ان کو لے کے آؤں گا. اس دن میں ان کو کہوں گا میرے باپ کے مبارک لوگ. کون باپ کے مبارک لوگ ہیں؟ جو ہراساں نہیں ہوئے. کون باپ کے مبارک لوگ ہیں؟ جو جن کے ہاتھ ڈھیلے نہیں ہوئے. کون باپ کے مبارک لوگ ہیں؟ جو تھکے نہیں، جو لگے رہے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے. عزیزو، زور اس بات پہ ہے جو یسوع سنگ سویریا کی بات ہے کہ یسوع کے ساتھ ہر دن، یسوع کے ساتھ ہر شام، یسوع کے ساتھ ہر پل. جب آپ کو یہ پتا ہو کہ وہ ہمارے ساتھ ہے تو اس کا ساتھ ہونے کی بات ہے. شاگردوں کے ساتھ جب وہ تھا تو لوگ بھوکے نہیں رہے. جب وہ شاگردوں کے ساتھ تھا تو لوگ بیمار نہیں رہے. جب وہ ساتھ تھا تو لوگ دکھی نہیں ہوئے. اس نے دکھیوں کے دکھ بانٹ لیے. مردہ بھی نہیں رہے. مردہ بھی نہیں رہے. یہ بھی بات ہے. یہاں تک کہ جب میں یروشلم گیا ہوں تو مجھے ایک جگہ ملی اور جو میرے ساتھی تھے انہوں نے بتایا کہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں، یہ کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں تو نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اس وقت مجھے عبرانی کا پتہ نہیں تھا اتنا زیادہ. لیکن خاص طور پہ جو فری ہینڈ لکھنا ہوتا ہے نا، وہاں پہ عبرانی بھی 3 طرح کی ہے. ایک ہے جو خوش خطی میں آتی ہے، ایک ہے فری ہینڈ ہے. تو وہ فری ہینڈ لکھا ہوا تھا. کہنے لگے یہ لکھا ہے یسوع ناصری کا داخلہ منع ہے. تو میں نے کہا یہ، کہنے لگے یہ وہ قبرستان تھا. کہنے لگے یہ اس وقت کی روایت ہے کہ یہودی اس کو چاہتے نہیں تھے کہ وہ قبرستانوں میں سے گزرے، کیونکہ جس قبرستان سے وہ گزرتا تھا مردے زندہ ہو جاتے تھے. یہ ہے میرے اور آپ کے یسوع کی بات. وہ جہاں سے گزرتا تھا مردے نہیں رہتے تھے، کیونکہ یسوع زندگی ہے. بے شک. اور یہ حقیقت ہے، کیونکہ یہ اس نے کہا اس وقت تو جو ہراساں نہیں ہوتے، جن کے ہاتھ ڈھیلے نہیں ہوتے، وہ جو اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت میں کہہ دوں گا کہ میرے باپ کے مبارک لوگ. جی آئیے ایک گیت دیکھتے ہیں. جی ناظرین، ویلکم بیک. آئیے کلام کا جو حصہ ہم سن رہے تھے اس کی طرف پھر بڑھتے ہیں. جی بشپ صاحب. کیونکہ جو بات ہم کر رہے تھے نا کہ وہ حقیقت میں جو تھکتے نہیں ہیں، جو جن کی طبیعت میں اکتاہٹ نہیں آتی، بالکل ان کے بارے میں کہا جاتا ہے آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں. اور جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ ان کو شادمانی سے لے گا، ریسیو کرے گا. آپ اندازہ کریں میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ نہیں کہ آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی آپ کو اپریشیٹ کرے یا نہ کرے، کوئی آپ کو دیکھ کر خوش ہو یا نہ ہو. ایک ہے جو ہر پل آپ کو فوکس کیے ہوئے ہے. وہ آپ کے ہاتھوں کے کام کا، آپ کی کارکردگی، آپ کی موومنٹس سے واقف ہے،
اور پھر وہ یہ بھی ہے کہ آپ کس نیت سے کر رہے ہیں. اور ان کو کہتا ہے آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں. تو یہاں پہ ہے وہ اس وقت میں تم کو جمع کر کے ملک میں لاؤں گا. یہ دو ملک ہے، کہاں سے جمع کر آسمانی کے لائے؟ یروشلم اچھا. اور زمینی یروشلم. متی کی انجیل میں لکھا ہے اس دن میں فرشتوں کو کہہ دوں گا کہ جمع کرو. کہاں سے جمع کرنا ہے؟ مطلب یہ کیونکہ ہم گرو کر رہے ہیں نا. جب گرو کر رہے ہیں ہر پودا جو ہے اپنی جگہ پہ گرو کر رہا ہے، اور وہ پھر چیک کیا جاتا ہے کہ کتنے گنا پھل لاتا ہے. 100 گنا، 30 گنا، 60 گنا. پھر جو تتر بتر ہونے کی بات ہے کہ وہ تتر بتر ہوئے اسی لیے ہیں کہ گرو کریں. یہ کوئی سزا کی بات نہیں ہے. دو اس کا پازیٹیو اور نیگیٹو بات ہے. جو جس کے اندر اثر ہے وہ جس ملک میں ہوگا، جس جگہ پہ ہوگا، وہاں پہ وہ گرو کرے گا صحیح، اور 100 گنا پھل لائے گا. ان کو وہ جمع کرے گا اور اپنے کھتے میں لائے گا. ٹھیک ہے. اپنے پاس بلائے گا اور اپنے فرشتوں کو کہے گا جاؤ ان کو جمع کرو جو اس کے ہیں. لیکن جو پیچھے لکھا ہے کہ جو ہراساں نہیں ہوئے، جو دم نہیں چھوڑ گئے، جو بے دل نہیں ہو گئے، جو مایوس نہیں ہو گئے، ان کو کہے گا آؤ اب یہ تمہارا مقام ہے. اصل میں ملک کا مطلب ہی مقام ہے. تم جمع ہو جاؤ گے، خطے میں ہو جاؤ گے. اور اس کے آگے کیا ہے؟ تمہاری ہین حیات میں ہی ہوگا، تمہاری زندگی میں ہی ہوگا. اور زندگی جو ہے، زندگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 30 سال یا 60 سال. زندگی کا مطلب ہے تمہاری فیلنگز میں ہوگا، تمہارے اندر یہ محسوس ہوگا کہ تم اس کا اجر پا رہے ہو. اور وہ محسوس ہونے کا جو خدا کے لوگ ہیں، جو نیکی کر رہے ہیں، بنا کسی کے دکھاوے کر رہے ہیں، ان کو جیسے کوئی ایڈکٹڈ ہے نا ڈرگز کا. کئی لوگوں کو میرے دوستو ان کو نیکی کی ایڈکشن ہے. بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ شریر جب تک شرارت کر نہیں لیتا اس کو نیند نہیں آتی. وہ لگا رہتا. لکھا ہے اس کو شرارت کے بدی کے درد ذیل لگے ہوئے ہیں. جیسے کسی عورت کو بچہ پیدا ہونے سے پہلے درد ہوتے ہیں، جو شریر ہے، جو شرارتی آدمی ہے، وہ شرارت ضرور کرے گا. بہن بھائیوں میں شرارت پیدا کر دے گا، ماں باپ کے اندر وہ ایسی خرابی پیدا کرے گا کہ ہے بیٹا وہ ہے وہ بیٹی، لیکن اس کے اندر ایک ایسی بری روح ہے کہ وہ ماں کے خلاف باپ کو کرتا ہے، باپ کی شکایت ماں کو کرتا ہے، بھائی کی شکایت ہے. وہ لگے رہتے ہیں اسی طرح. اور پھر آخر کار کیا ہوتا ہے کہ اندر ان کے جب اکیلے ہوتے ہیں خوشی نہیں. لیکن جو یہ کر رہا ہے کہ ہاں صلح کرانے والے کے بارے میں کیا لکھا ہے کلام میں؟ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. کوشش کریں، آج سے شروع کر دیں، یسوع کے سنگ سے شروع کر دیں. یسوع جو ہے خدا کا بیٹا ہے. جب اس کے سنگ ہیں آپ، اس کے بیٹے کہلانے کے لیے کوشش کریں لوگوں میں صلح ہو. تھوڑی برداشت کر لیں، تھوڑا صبر کر لیں، کیونکہ یہ لکھا تیری ہی زندگی میں ہوگا، جس کا مطلب ہے تیری جو فارسی کا لفظ ہے زندگی کا مطلب ہے روز مرہ کے حالات. تیرے روز مرہ میں جب نیکی کوئی کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، وہ ایسے اطمینان میں چلا جاتا ہے. مسیح خداوند نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یہ ہے وہ بات، آج ہی تیری زندگی میں ہی یہ اطمینان ہوگا. اور اگر اس کا دوسرا حصہ پڑھیں تو لکھا ہے تم کو زمین کی سب قوموں کے درمیان نامور اور ستودہ کروں گا. آگے ہے خداوند فرماتا ہے. یہ سائن ہے، یہ دستخط ہے، یہ بقلم خود خداوند فرماتا ہے. یہ اس کی بات ہے. اور سب قوموں کے درمیان نامور. لوگ نام پیدا کرنا چاہتے ہیں. دوستو نام پیدا کرنے کے لیے ہم کتنی بڑی کوشش کرتے ہیں. اولاد کے لیے زمین بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، مینار بناتے ہیں، پولیٹیشن میں آ جاتے ہیں، سیاست میں آتے ہیں، بدماشی میں آتے ہیں، کئی طرح کے نام پیدا. لیکن بقلم خود لکھا صفنیہ کی کتاب میں سب سے نیچے خداوند فرماتا ہے کہ میں تیری زندگی میں یہ خوشی دوں گا. اور یہ
میں کہتا ہوں خداوند آپ کو اس کا اجر دے، میری دل سے یہ دعا ہے بہت کہ شکریہ یہ جو آپ نے یہ یسوع سنگ سویرا پروگرام شروع کیا ہے، جی اگر آج کوئی ایک بھائی یا بہن یا بچہ یا کوئی ساتھی اس بات کو سامنے لے لے کہ مجھے یسوع کے سنگ رہنا ہے، جو وہ کہتا ہے وہ کرنا ہے، خوش کرنا ہے لوگوں کو، شرارت کے درد نہیں لینے، شرارت سے نہیں بھرنا، بلکہ نیکی کے کاموں سے، اور وہ بھی دکھاوے کے لیے نہیں، ہاں خود بخود اندر سے ہوں۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شرارت کو شرارتی آدمی اپنے اندر سے کیسے ختم کر سکتا ہے؟ اس کا بھی کلام میں کوئی حل ضرور ہاں ہوگا، جی، بالکل تو بالکل۔ اس کے لیے بات کرتے ہیں، ابھی ایک گیت دیکھتے ہیں پھر اچھا اس کے ٹھیک ہے، بعد ہاں جی جی آئیے۔ ٹھیک ہے۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ اور سوال میرا بریک سے پہلے یہ تھا کہ شرارتی آدمی جو ہے، جس کا ذکر ابھی آپ کر رہے ہیں کہ کلام میں ایسا لکھا ہے کہ وہ شرارت ضرور کرے گا، بلکہ اسے درد ذہ لگے رہتے ہیں کہ وہ شرارت کرے، اور جب تک وہ کر نہ لے مطلب یہ ہے نہیں اس تو کا مر کہ اس جائے کو گا نا، سکون وہ نہیں مر ملتا جائے گا، اس کی خلاصی نہیں ہے، خلاصی اس نہیں کو ہوتی۔ کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کلام میں کوئی حل بھی ہوگا کہ ایسا اگر کوئی شخص ہے تو وہ کیسے اپنی شرارت کو ختم کر سکتا ہے، کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ یہ ایک چھوٹی سی اس کی جو کہہ لو کہ یہ کی ہے، چابی ہے۔ ہاں جی اگر کوئی انسان جی یہ کہہ دے کہ اے خداوند میں اپنا آپ تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں، یہ ٹپ ہے۔ آج میرے دوستو یہ آزما کر دیکھیں، کیونکہ جب سپرد کیا جاتا ہے نا، میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، کئیوں کی 5 سال منگنی رہتی ہے، کئیوں کی 7 سال منگنی رہتی ہے، کئیوں کی بچپن میں منگنی ہو جاتی ہے، لیکن وہ لڑکی بیوی نہیں کہلاتی جب تک وہ خود کو اس کے سپرد نہ کرے۔ لڑکا اس وقت تک ہسبینڈ نہیں کہلاتا جب تک وہ کہتا نہیں کہ جی میں اس کو اپنی بیوی قبول کرتا ہوں، اور وہ کہتی ہے کہ میں اس کو ہسبینڈ قبول کرتی ہوں۔ پھر پاسٹر یا مولوی یا عدالت یا گورنمنٹ کہتی ہے کہ اب ہم اعلان کرتے ہیں کہ یہ ہسبینڈ میاں بیوی ہیں، یہ ہسبینڈ اور وائف ہیں۔ یہ طریقہ کہ کوئی شخص اگر چاہتا ہے کہ میں اس پرابلم سے چھوٹ جاؤں، جو میری بری عادت ہے، جو شریر اس کے اندر رہ کے یہ کام کرتا ہے، اگر وہ صرف اتنا کر دے، اس کو سمجھنے کے لیے اور آسان ہے، جیسے ریسلنگ سب لوگ جانتے ہیں کہ 2 لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں اور 2 پہلوان باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر وہ باہر ہاتھ نکال کے تو اپنے ساتھی کے ہاتھ پر ہاتھ لگا دے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب میں تھک گیا ہوں، اب تیری ذمہ داری ہے کہ تو آ اور مجھے بچا۔ بہت اچھی مثال ہے، بہت اچھی مثال۔ اگر ہم یہی کریں کہ ہم کہیں کہ میں تھک گیا ہوں اس بری عادتوں سے، اور میں اس نشے سے میں نہیں کر سکتا، چھوڑ نہیں پا رہا، تو پھر ہے کہ میں اے یسوع میں اپنا ہاتھ تجھے دیتا ہوں، اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، بالکل آپ کر کے دیکھیں، جی وہ ایک دم ٹیک اوور کر لے گا، جی بالکل، بہت اور اچھی پھر روز بروز وہ لیول کم ہوتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا، اور پھر ایک آپ کے اندر ایسا ٹائمر لگ جائے گا، جب آپ شرارت کرو گے، کسی کی عیب جوئی کرو گے، کسی کی عیب گوئی کرو گے، کسی کو بھڑکاؤ گے، کسی کے خلاف کرو گے، اندر سے ایک دم کلام مقدس میں لکھا ہے آدمی کا ضمیر خدا کا چراغ ہے، ٹائمر لگ جائے گا، فوراً کہے گا ٹک، یہ تو نے غلط کیا، ہو تو گیا آپ نے جو کر دیا، لیکن پھر آپ کہو گے ہاں خداوند میں اپنی بات کرتا ہوں، کبھی کبھی مجھ سے بھی ایسے ہوتا ہے، اور میں پھر سوچتا رہتا ہوں، روز میں اپنا احتساب کرتا ہوں اپنے بیڈ پہ جب بہت لیٹتا ہوں، ضروری ہے یہ، تو میں بہت ضروری سوچتا ہوں کہ میں نے آج فلاں بندے کے ساتھ اتنی باتیں کی، کوئی غلط تو نہیں ہو گئی؟ اگر میری روح اندر بے چین ہوتی ہے نا، یہ میرا تجربہ ہے کہ اندر روح بے چین ہوتی ہے، میرے بھائیوں کے ساتھ بات ہوتی ہے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، تو میں فوراً ہی کہتا ہوں خدا باپ میں کرنا نہیں چاہتا تھا، مجھ سے ہو گیا تو مجھے معاف کر۔ یقین جانے ایسے ہوتا ہے جیسے کسی نے اوپر مرہم لگا دی،
میں آرام سے سو جاتا ہوں. لیکن اگر یہ نہ کروں تو اس کا مطلب ہے اگر وہ روح نہیں بتاتا، یہ بھی ایک چیز ہے، اگر نہیں بتاتا تو اس کا مطلب ہے اندر وہ آپ نے سپرد نہیں کیا. اب لوگوں نے، بہت سارے لوگ ہیں اس ٹائم، اس وقت اس دنیا میں لوگ اپنے آپ کو الاؤ کرتے ہیں کہ ابلیس ان کے اندر آ جائے. وہ اپنے آپ کو ابلیس کے سپرد کر دیتے ہیں. صحیح. اسی طرح ہم مسیح کے سپرد اپنے آپ کو کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ بشپ صاحب، بہت اچھا لگا آج پھر اس کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کر کے، سن کے، اور آپ کی رہنمائی میں سیکھ کے. خداوند آپ کو بہت برکت دے، اسی طرح آپ آتے رہیں اور اس پروگرام میں شامل ہوتے رہیں. عزیزو، خداوند آپ کو برکت دے، اس کلام کے وسیلہ سے آپ 100 گنا پھلدار ہوں، اور خداوند BTL TV کو بھی برکت دے. بڑھتے رہیں، جیتے رہیں، خوش رہیں. جے مسیح کی. جے مسیح کی. جی میرے عزیزو، حاصل کلام جو آج ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی تمام فکریں، اپنی تمام سوچیں خداوند یسوع مسیح کے سامنے رکھنی ہے، کیونکہ وہ شافی ہے اور وہ شفا دینے والا ہے. ہماری کوئی بھی بیماری ہو، ہم کس قدر بھی بیمار ہوں، چاہے وہ ذہنی بیماری ہو، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو، چاہے وہ روحانی بیماری ہو، وہ شافی ہے، وہ شفا دیتا ہے اور اسی سے شفا مل سکتی ہے. اسی خیال کے ساتھ آج ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور ڈیٹیلز آپ کے سامنے موجود ہیں. ہمیں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے ضرور اپنے ہاتھوں کو جنبش دیں تاکہ ہم تک آپ کی بات پہنچ سکے. اور موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اپنے ایپ اسٹور پہ جا کے تو آپ نے صرف لکھنا ہے BTL TV اور آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور موبائل پہ ہمارے پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، بھیجنا مت بھولیے. خداوند میں شاد و آباد رہیے، خوش رہیے. خداوند آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے. خدا حافظ.